अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के नौ मंतखब चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के मामलात के हवाले से और मशरक़ वस्ती में अमरीका और इसराइल यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम और नेतन्याहू के दरमियान बढ़ती हुई जो टेंशन है, इसके हवाले से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ना सिर्फ अगले 24 घंटे बल्कि आने वाले कई दिनों की पाकिस्तानी सियासत पे अपने असरात को मुरतब करेंगी। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मुझे ये एतराफ़ करना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 24 घंटे ज़ाती तौर पे मेरे लिए ज़हनी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, इमोशनल और जज़्बाती एतबार से बड़े मुश्किल थे। उसकी वजह ये थी कि सोशल मीडिया पे आपकी तरह के बहुत से लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों ऐसी वीडियोज़, ऐसे इमेजेस, ऐसे कोट्स, ऐसी तस्वीर शेयर की शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, जिसमें शहीद अरशद शरीफ के मशहूर प्रोग्राम्स की झलकियाँ भी थीं। शहीद अरशद शरीफ के बॉर्डर्स पे जाके अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों और अफ़सरों के साथ की तस्वीर, फुटेज, कहीं पाकिस्तान की फ़ौज का झंडा, कहीं पाकिस्तान का झंडा, कहीं कहीं हथियार उठाए हुए, कहीं उन्होंने जैकेट पहनी हुई, कहीं फिर उसके बाद उनके वो जो था कि वो कौन था, कि वो जो उनकी कैंपेन थी जनरल बाजवा के हवाले से, उसकी बहुत सी तस्वीरें, कहीं उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स, वो कौन था के हवाले से, कहीं पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स अदालतों के बाहर शहीद अरशद शरीफ का खड़ा अपनी पेशी का इंतज़ार करना, फिर शहीद अरशद शरीफ का मतीउल्लाह जान के साथ वो तारीखी इंटरव्यू, जिसकी वजह से बहुत से लोग मतीउल्लाह जान को, मैं समझता हूँ कि गलत उनको ब्लेम करते हैं कि वो भी ज़िम्मेदार हैं। वो इंटरव्यू जो है वो बारहा लोगों ने उसे उसे तो उन्होंने शेयर किया, और फिर शहीद अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल हो जाने की खबर का आना, फिर शहीद अरशद शरीफ का बहुत बड़ा इस्लामाबाद में एक तारीखी उनका जनाजा होना, उसके हवाले से सैकड़ों हज़ारों किस्म के सवालात जो हैं वो जब लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किए, तो मुझे वो तमाम दिन वाक़यात भी याद आए, और जो बरसों का एक शहीद अरशद शरीफ के साथ ताल्लुक़ रहा, 2009 या 10 के बाद से मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा हफ़्ता या 10-12 दिन गुज़रे होंगे जब शहीद अरशद शरीफ के साथ किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में, किसी मीटिंग के बाद, किसी ब्रीफिंग के बाद, किसी डिनर, किसी लंच, किसी न किसी जगह पे उनसे मुलाकात हमेशा होती रही। दुनिया न्यूज़ में हम दोनों कुलीग भी थे, लेकिन मेरा समझता हूँ कि सैकड़ों दफ़ा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, और मैं जानता था कि शहीद अरशद शरीफ जो हैं, वो एक बहुत ही नेशनलिस्ट, पैट्रियोटिक, प्रो पाकिस्तान मिलिट्री, अफ़वाज पाकिस्तान के बहुत लॉयल थे। फिर ये सवाल बार-बार ज़हनों में उठता रहा और मेरे ज़हन में उठता रहा कि शहीद अरशद शरीफ की ट्रेजेडी को किस सिस्टम ने ही, पाकिस्तान के इदारों के सिस्टम ने ही शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया। इस ट्रेजेडी को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि शहीद अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया? और ये जो ट्रेजेडी है, ये मुझे ये मौका भी प्रोवाइड करती है कि आप में से बहुत से लोगों के ज़हनों में जो सवालात उठते हैं इस प्रोग्राम के बारे में जो मैं यहाँ पे करता हूँ, इस वीलॉग के हवाले से, जो आपके कमेंट से जैसे मुझे इसका अंदाज़ा होता है कि लोग कहते हैं ये बातें तो बहुत दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं, ये बातें तो पहले हो चुकी हैं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं, ये एक ट्रूइज़्म है, अब हम सब लोगों को इसकी समझ आ चुकी है, अब तो शऊर बहुत बुलंद हो गया है, हमें सब मामलात की जानकारी है। मुझे वो जो सवालात हैं कि मैं क्यों इन चीज़ों को दोहराता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिलेगा स्टेप बाय स्टेप इन दिस डिस्कशन, जो मैं अभी आपके सामने अनफोल्ड करने वाला हूँ। बहुत महीने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के बहुत महीने के बाद, मेरा ख़्याल है जून या जुलाई 2023 में, अमेरिका में, वाशिंगटन में, अमेरिकन कांग्रेस की एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के हवाले से एक सेमिनार हो रहा था, वहाँ जब मैंने शहीद अरशद शरीफ का ज़िक्र किया और जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद थे। एक साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, बड़ी बात बड़ी सादा सी है, आप क्या ये कहते हैं कि शहीद अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया? अरशद शरीफ जो है, उसने रियासत की, स्टेट की रेड लाइन्स को क्रॉस किया, रियासत ने अरशद शरीफ को मार दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बात ख़त्म हुई। मैंने उनको चेहरे को देखा गौर से, मुझे एहसास हुआ कि ये उस किस्म की एक शख्सियत है जिनसे अगर 500 बरस भी आप बहस करते रहेंगे तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। इनके ख़यालात के अंदर कोई तब्दीली जो है वो नहीं आ सकेगी। किसी ने और लुकमा दिया, बात आगे पीछे हो गई, लेकिन मैंने लोगों से पूछा ये साहब कौन है? पता चला कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क के वो सहाफ़ी हैं, उनके रिपोर्टर हैं, वाशिंगटन में इसी निस्बत के हवाले से वो काम करते हैं। अब ये तो जैसे कैसे भी हैं साहब, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि बहुत बड़ा तबका फ़िक्र जो है पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का पाया जाता है, जो रियासत में और अफराद में जो किसी स्टेज पे रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके दरमियान फ़र्क नहीं करता। यानी आर्मी चीफ में और आर्मी में फ़र्क नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट में फ़र्क नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी में और स्टेट में फ़र्क नहीं करता। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, और इस टेलीविज़न, ये जो मतलब टेलीविज़न चैनल क्या कहने लगा हूँ, ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे हम एक कम्युनिटी क्रिएट की है, इस कम्युनिटी में से
20% لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، 10% لوگ جو ہیں، کیوں آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے چیزوں کو، 10% لوگ کینیڈا میں ہیں، 10% لوگ برطانیہ میں ہیں، اسی طرح سے 7-8% یا 8-10% لوگ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں، کچھ دبئی میں ہیں، کچھ ابوظہبی میں ہیں، کچھ سعودی عرب میں ہیں، کچھ آسٹریلیا میں ہیں، کچھ نیوزی لینڈ میں۔ یہ جو آپ سب لوگ ہیں، اور اس چینل کی جو ایوریج ایج ہے ویورشپ کی، وہ میں سمجھتا ہوں باقی جو یوٹیوب کے چینلز ہیں ان سے بہت زیادہ ہے۔ باقی جگہوں پر 18-24 یا 24-35 جو ہے اس کی میجورٹی ہوتی ہے، یہاں پر 18-24 تقریباً ہے ہی نہیں، 24-35 چھوٹا سیگمنٹ ہے، 35-45، 45-55، 55-65 اور 65 اینڈ ابو جو ہے وہ بھی 15-16% جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چینل کا جو ویورشپ ہے ان کی عمر زیادہ ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان میں بہت بڑی تعداد میں آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی جگہوں پہ کام کر چکے ہیں، بہت سے ملکوں میں رہ چکے ہیں، ان ملکوں کے بہت سے شہروں میں رہ چکے ہیں، ہر برس آپ نے پاکستان ٹریول کیا، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں بزنسز کیے، ٹیکسز کیے، جابس کیے، اس لیے آپ کی جو سم ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ایوریج پاکستانی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو تو ہمیں پتہ چل چکا ہے، شعوری طور پہ تو ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن میں اپنی باقی ویورشپ کو بھی دیکھتا ہوں، میں پورے پاکستان کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں سنسیئرٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف 33% پاکستانیوں کو ان معاملات کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پاکستان کے حالات بدلنے لگ جائیں گے۔ ہمارا جو یہ شعوری سفر ہے، یہ کوئی پاکستان کی آرمی اور افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہے، نہ کوئی یہ جرنیلوں کے خلاف ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سوچ سمجھ اور شعور کا سفر ہے جس کو جیسے جیسے لوگ سمجھتے رہیں گے، میرا کام ہے سوال اٹھانا، چیزوں کو اسٹیمولیٹ کرنا، جواب اس کے ڈھونڈنا جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی ذمہ داری۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ شہید ارشد شریف جو ہیں وہ کوئی فوج کے خلاف نہیں تھے، وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ، انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا کہ جنرل باجوہ رجیم چینج آپریشن کے لیے، حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ ذمہ دار ہیں، اور یوں جنرل باجوہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے ریاستی اداروں کی منشا نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی شریف خاندان کے ساتھ مل کے ان کی ذاتی پالیٹکس تھی۔ اب اس قتل کے بعد بہت سی کہانیاں جو ہے لوگوں کو سنائی گئی، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ ایک کہانی یہ تھی کہ نواز شریف کے خاندان کی بہت سی کوئی فیکٹریاں وغیرہ کینیا میں تھیں، اور شہید ارشد شریف جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی فلم یا ڈاکومنٹری بنانے والے تھے۔ وہ ڈاکومنٹری آنے والی تھی، ارشد شریف کو اس لیے قتل کر دیا گیا تاکہ وہ فلم جو ہے وہ شریف خاندان کے بارے میں نہ آئے، یعنی شریف خاندان نے کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، شہید ارشد شریف کے قتل کے چند ہفتوں کے بعد، میرا خیال ہے 2023 کے شروع میں، برطانیہ کے اندر لندن میں چند لوگوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو برطانوی پولیس کو جا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب نے کہا تھا شہید ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے ہم سے مدد مانگی تھی، اور اب نواز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ شہید ارشد شریف کے پاس سائفر جو تھا امریکہ کا، اس کی ایک کاپی ان کے پاس تھی، چونکہ ان کے پاس وہ کاپی تھی اس لیے خطرہ تھا کہ وہ کاپی دنیا کے میڈیا کے پاس پہنچ جائے گی، اس لیے ان کو قتل جو ہے وہ کر دیا گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا شعوری سفر کے ساتھ تعلق ہے۔ ان باتوں میں لوگ اس لیے بلیو کرتے ہیں کہ معاملات کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسمپشن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کا مورل آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اگر ٹاپ پولیٹیکل ڈینسٹی یا خاندان یا کسی جنرل صاحب کے بارے میں یا کوئی ایسا کاغذ کے دستاویز آ جائے گی تو اس سے پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی مورل آرڈر، کوئی ایسا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا مورل آرڈر اور سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی جیسا کہ آپ برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اور کسی حد تک ہندوستان میں، اسرائیل میں دیکھتے ہیں، اگر پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فلسطینیوں کو مارنے کے حوالے سے نہیں، تو اگر ایسا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ایگزسٹ کرتا ہوتا تو یہ جو پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کے خلاف، پتہ نہیں 10-15-20 ہزار لوگوں کے خلاف ان دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں، صحافیوں کو پکڑ کے مارا گیا ہے، صحافیوں پہ دہشت گردی کے مقدمے کھڑے کر دیے، ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ نہ درج ہو سکتا، میجسٹریٹ فارغ کر دیتے، میجسٹریٹ نہ فارغ کرتے تو ہائی کورٹس فارغ کر دیتی۔ شہید ارشد شریف کو کسی ایسی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، کوئی خوف نہیں تھا، یہ خالصتاً ایک ریونج کلنگ تھی جس میں ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے اور سول سوسائٹی کے لیے کہ اگر تم میں سے کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ یہ ایک غصے کا کام تھا، ریونج کا کام تھا، اور ایک یہاں پر ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے مریدکے کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا میسیکر کر کے ایک اور ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے 9 مئی 2023 کو لوگوں کے خلاف ایک پورا ناٹک رچا کے
ایک اور ایگزامپل ملٹری کورٹس انسٹیٹیوٹ کر کے سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسی اسلام آباد کے اندر 26 نومبر 2024 کو قتل عام کر کے ایک اور ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان کیس شہید ارشد شریف جو کلرز ہیں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے، بیکاز اس وقت جب تک شہید ارشد شریف کو قتل کیا گیا ایک یا دو آوازیں تھیں، پرنسپلی شہید ارشد شریف کی آواز تھی، باقی سب لوگ جو ہیں وہ احتیاط کرتے تھے۔ شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد اگزامپلس نے ملٹی پلائی کیا اور وہ درجنوں سینکڑوں میں بدل گئیں، اور انہوں نے اتنی سخت سخت باتیں کیں اداروں کے حوالے سے، کچھ غیر ذمہ دار باتیں بھی انہوں نے کر دیں، انہوں نے ویڈیوز بنائیں، انہوں نے مختلف میمز بنائیں، انہوں نے اے آئی کا استعمال کیا کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا، اور اداروں کو بھی اس کا احساس ہوا کہ اب یہ بات اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اس کا کوئی حل جو ہے یہ مار پیٹ سے، یہ لوگوں کو محض اٹھا لینے سے، قتل کرنے سے اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک جی وی ایس نیوز کے اوپر ایک اپنی 23 اکتوبر 2022 کی شہید ارشد شریف کی جب قتل کی خبر آئی تھی اس کے چند گھنٹوں کے بعد کی میں نے ایک ویڈیو دوبارہ شیئر کی، اسے 50,000 سے زیادہ لوگوں نے گزشتہ چند گھنٹوں میں دیکھا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے اسے دیکھیں، میں نے اسے ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا۔ وہ ویڈیو میں نے اس لیے شیئر کی کہ اس وقت کی اگر آپ میرا ٹون اینڈ ٹینر دیکھیں گے تو مجھے اس میں ایک امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو چند افراد یا اشخاص نے کر دیا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اور سسٹم اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ دو جوڈیشل کمیشن بیٹھیں گے، کینیا کی حکومت کو مجبور کیا جائے گا، اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے گا۔ اینڈ ایٹ دا بیک آف اے مائنڈ، شاید اس ویڈیو میں کہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب نئے آرمی چیف آئیں گے، بیکاز 23 اکتوبر کو نہیں پتا تھا کہ کون آرمی چیف آئیں گے، میرے ذہن میں تھا جو بھی آرمی چیف آئے گا اس سیاسی تلاطم سے اور گند سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گا، جیسا سے ہمیشہ ریت رہی ہے، اور پھر ان تمام افسروں کو اگر سزا نہیں دیتا تو پیچھے کر دے گا، پس پشت کر دے گا، ایک نئی قسم کی لیڈرشپ سامنے لے کر آئے گا، اور یہ ساری کی ساری جو پالیٹکس چل رہی تھی گندی، اس سے اپنے آپ کو الگ کرے گا اور پاکستان ایک بہتری کی ڈائریکشن میں جا سکے گا۔ اور جب جنرل عاصم منیر بن بھی گئے، نوئنگ فلی ویل کہ نواز شریف اپنی ذاتی ضروریات میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو انہوں نے جرنیل اور آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیا ہے، مجھے پھر بھی امید تھی کہ چونکہ جنرل عاصم منیر کا شہید ارشد شریف کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس وقت تھے ہی نہیں اس پوزیشن اور کیپیسٹی میں، نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں اس کے ساتھ جنرل عاصم منیر کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، وہ انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ اس کے بینیفیشری ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اسکیمر اور پلاٹر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، بیکاز اس وقت ان کے پاس ایسی پوزیشن نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کریں گے، بیکاز میری لاجک اور منطق یہ کہتی ہے کہ افواج پاکستان کو اگر اپنے پرانے امیج کو واپس حاصل کرنا ہے، اسے رینوویٹ کرنا ہے، اپنے سٹیٹس کو لے کر آنا ہے پبلک کی نظروں میں، تو یہ وہ ایک سٹینڈرڈ بیئرر کیس ہے جس کو پاکستان کی افواج کل کو آنے والا، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیف اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، قاتلوں کو اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرے گا، انہیں ایک کٹہر عدالت تک لے کر آئے گا، ان کو سزا دلائے گا، تو ایک دم ایک جھٹکے سے پاکستان آرمی کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو ایک امیج ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ بلند ہونے لگ جائے گا۔ بہرحال ایسا نہیں ہو سکا، باقی تمام صورتحال جو ہے آپ کے سامنے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ اسی 24 گھنٹے میں شہید ارشد شریف کی بیوہ جو ہیں جویریہ صدیق، ان کے گھر خیبر پختونخوا کے نو منتخب چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی صاحب پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی، تقریباً 1.5-2 منٹ کی ہے، جس سے آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں جویریہ صدیق کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں، وہاں جویریہ بھی ایک لقمہ دیتی ہیں، ان کے آنے کا شکریہ ادا کرتی ہیں، وہاں پر بھی وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ حقیقت بھی یہی ہے کہ پچھلے 4 گھنٹے سے پہلے وہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے، سہیل آفریدی صاحب نے بہت سے اور لوگوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں وہ پہنچے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ اس غلط فہمی میں نہیں پہنچے تھے کہ میں بغیر کسی لیگل آرڈر کے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ان کی پٹیشن سنی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل لارجر بینچ تھا جس کو چیف جسٹس ان کے ڈوگر صاحب سرفراز ڈوگر لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے 11 پٹیشن سنی اور نپٹائیں، جن میں ایک پرنسپل پٹیشن خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کی تھی، جس میں استدعا کی گئی کہ میں نومینی ہوں، مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر، میرے وہ لیڈر ہیں، مجھے اپنی کیبنٹ کی تشکیل کرنی ہے، مجھے عمران خان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ڈائریکشن لینی ہے۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی مارچ 2025 کا، یہ 24 کا ایک آرڈر آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے 2 دن جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں،
ٹیوزڈے اور تھرسڈے یعنی کہ منگل اور جمعرات، اور اس کے حساب سے جو جوئل سپرنٹینڈنٹ عدالت میں موجود تھے جن کا نام آخری انجم ہے، ان کے درمیان اور سلمان اکرم دادا کے درمیان خاصا مکالمہ بھی ہوا، لیکن عدالت نے انجم صاحب کو یہ حکم دیا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے. چونکہ تھرسڈے کا ہی دن تھا، جمعرات کا دن تھا یہ، اس لیے جیسے ہی آرڈر ایشو ہو گیا عدالت کا تو سہیل آفریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہیل آفریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ ملاقات کا تعلق عدالت سے ہے ہی نہیں، مذاکرات کا تعلق بیچارے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ تو تب ہوگی جب کرنل کو اوپر سے ہدایات ملیں گی. تو کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود سہیل آفریدی جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کل سے میں ایک پبلک آؤٹ ریچ کیمپین جو ہے میں شروع کر رہا ہوں. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک دو دن میں کرنل صاحب کو اوپر سے ہدایات آ جائیں، بیکاز سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ کروانا جنرل عاصم کی ایگو کے علاوہ کوئی اور اس میں وجہ نہیں ہو سکتی. اگر ملاقات ہو بھی جائے گی، کیبنٹ بن بھی جائے گی، خیبر پختونخوا کے معاملات آگے بڑھنے بھی لگ جائیں گے، اس میں تھوڑی سی عمران خان کی سے بھی نظر آئے گی، تو سسٹم کی اوور آل فلیکسیبلٹی کے اندر اس کی ڈیپتھ میں اضافہ ہوگا. اس سے کسی طرح بھی معاملات اس حد تک جا چکے ہیں اور جنرل عاصم منیر انٹرنیشنل آرڈر میں اپنے آپ کو اس طرح سے انٹرینچ کر چکے ہیں مشرق وسطیٰ سے لے کے واشنگٹن تک کہ ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. صرف یہ ہے کہ ان کا لیوریج بڑھ جائے گا، لیکن اس وقت صرف لگتا ہے کہ ایک ایگو کی بیٹل ہے جس کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی. مجھے بڑی امید ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ریفلیکشن ہو جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اور اگلے 24-48 گھنٹے میں یا منڈے میں شاید یہ ملاقات ہو جائے. تاہم ایک بڑی ڈسٹربنگ خبر وہ ہے، ایک خبر تو نہیں ہے، یہ ایک انالیسس ہے جو برطانیہ میں مقیم بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر یہ ہے یا ان کا انالیسس یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے بھی اپنی سٹینڈ کی وجہ سے اور مسلسل جس طرح سے وہ ضد کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، جیسی کہ شہید ارشد شریف نے وہ ریڈ لائنز کراس کی تھیں. یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے. اور ریڈ لائنز کیا کراس کر لی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ملاقات کے لیے کہا جا رہا ہے کسی بڑے صاحب سے، یا تو کور کمانڈر سے یا کسی اور ISI کی شخصیت سے یا آرمی چیف سے، تو پتہ نہیں. بہرحال وہ ملاقات کرنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی میری عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے، جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا. اور اس وجہ سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق. مجھے بہت امید ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا یہ انالیسس یا ان کی یہ خبر غلط ثابت ہو اور کوئی بھی ایسی ارسپانسبل حرکت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے نو منتخب چیف منسٹر سہیل آفریدی کے حوالے سے نہیں کی جائے گی. بیکاز خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو ریاست پاکستان کے جو چیلنجز ہیں مستقبل میں جو آگے ہی بہت زیادہ گھمبیر ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا. اب اسی 24 گھنٹے کے اندر ایک متوقع ڈیولپمنٹ جو توقع تھی وہ ہو گئی جب وفاقی حکومت کیبنٹ نے، شہباز شریف کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو بین کر دیا آن دی ریکمنڈیشن اینڈ ایڈوائس جو کہ ان کو یعنی پنجاب کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز کی اور ان کی کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ ان کے چچا شہباز شریف کی کیبنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کو بین قرار دے دیا. اور اس میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت یا ایک ایسا گروپ ہے جس نے اب جب سے یہ بنی ہے، تشکیل اس کی ہوئی ہے 2016 میں، 17 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21 میں، ہمیشہ ہی مسئلہ پیدا کیا جس کی وجہ سے املاک کا نقصان ہوا، لوگوں کا نقصان ہوا، قتل و غارت ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سے سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے. حالانکہ ویسے جب یہ سب چیزیں اس وقت جس طرح سے ڈسکرائب کی جا رہی ہیں، بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے لا علمی کی وجہ سے کہ تحریک لبیک پاکستان اسی طرح سے ہے جیسا کہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تحریک لبیک پاکستان ایک ملیٹنٹ پالیٹکس ضرور کر رہی ہے پاکستان کے اندر، جس میں گزشتہ 5-6 سال میں ہو سکتا ہے کہ 10 12 15 20 25 30 لوگ جو ہیں یا تو ہلاک ہو گئے ہوں یا شدید بہت سے سینکڑوں لوگ شدید زخمی بھی ہو گئے ہوں گے. اب تو ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ہی اکارڈنگ ٹو سورسز 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. لیکن تحریک لبیک پاکستان کو آپ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں کہہ سکتے. دہشت گرد تنظیم ہونے کی بہت سے کیریکٹرسٹکس اینڈ کوالیفیکیشنز ہیں جس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان، جس کے میں بہت ہمیشہ سے خلاف ہوں، اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بالکل رائٹلی اگر میرے سے خار کھاتے ہیں تو خار کھا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایز این اینالسٹ ایک بیلنس انالیسس کرنا ہے. تحریک لبیک پاکستان کو کسی بھی طرح سے آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتے. دنیا میں اس قسم کی بہت سی ملیٹنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور یہ اسی قسم کی ایک ملیٹنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے ایک ایسے ملک میں جس میں ہے ہی بہت زیادہ ملیٹنٹ
ملیٹنسی اس میں یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن. بہرحال اس آرڈر کے اندر جو یہ بین کرنے کا آرڈر ہے اس میں کہا گیا کہ ان کو 2021 میں بھی بین کیا گیا تھا اور پھر ان کو جب بین ہٹایا گیا تو ان ایشورنسز پہ ہٹایا گیا تھا کہ اس کے بعد یہ ملیٹنسی وغیرہ جو ہے نہیں کریں گے. یہ اتنا بڑا ایک جھوٹ ہے جو تمام پاکستان کے اخبارات نے لکھا. میں نے سارے کے سارے جہاں جہاں یہ خبر پروڈیوس ہوئی ہے میں نے پڑھی ہے. کسی اخبار والے کو شرم نہیں آئی کہ ایک دو پیراگراف یہ بھی لکھ دیتے کہ 2021 میں یہ کس معاملے کے اوپر بین ہوئے تھے, کس نے ان کو بین کرنے کا انیشیٹو لیا تھا. 2021 میں انہوں نے آخری دفعہ یہ سٹینڈ لے لیا. یہ اس وقت نکلے تھے یہ کہنے کے لیے, اور یہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یورپ میں جو کارٹون ہیں چارلی ہیبڈو کے, اس کے نتیجے میں جو فرینچ ایمبیسڈر ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان فرینچ ایمبیسڈر کو کارٹونز پہ نکال دے, اور عمران خان کی حکومت نے ان کا بین جو ہے پنجاب سے اور سینٹر سے اسے منظور کروایا تھا, اور اس وقت کا جنرل باجوہ نے بادل نخواستہ اسے انہوں نے اپروو کیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا بین ہٹا دیا گیا کیونکہ بعد میں بین کیوں ہٹایا گیا تھا؟ بین اس لیے وہ لکھا ہی نہیں کسی اخبار نے. کسی اخبار کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ لکھتے, 2 لائنیں لکھتے تھے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ اکتوبر 2021 میں جب آخری دفعہ تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تو وہ اس وقت جنرل باجوہ کو عمران خان کے ساتھ مسئلہ تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو ریٹین کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس میں ڈیلے کی, اور ندیم انجم کو لانا تھا جنرل باجوہ نے. اور جنرل باجوہ کو ندیم انجم صرف اس وجہ سے لا رہے تھے, اور عمران خان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ لا رہے تھے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, لیکن عمران خان اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے تھے, تحریک انصاف والے اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے تھے. عمران خان کو نظر آ رہا تھا کہ ندیم انجم کو کس وجہ سے لایا جا رہا ہے, اور باقی the rest of that is history. اور اس پوائنٹ پہ ٹی ایل پی کو جنرل باجوہ نے موبیلائز کیا, اور ون آف دی ادر کنڈیشنز اپنا مطالبہ عمران خان سے حاصل کر کے عمران خان کو سرنڈر پہ مجبور کرنے کے بعد ساتھ ایک چیز پخ ڈال دی گئی کہ تحریک لبیک پاکستان نکلی ہے کہ ان کے اوپر سے جو بین ہے, پابندی ہے, اسے ختم کر دینا چاہیے. تو کیا اب یہ بین لاسٹ کرے گا؟ دیکھیے, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اس قسم کے بین سے ختم نہیں ہوتی. آپ مسلسل مطلب آپریشنز کر کے تو کسی سیاسی جماعت کو اس کے فائنینسز ختم کر کے یا مختلف کیسز کے ذریعے اسے ختم کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کو جس کا بنیادی نظریہ انٹیکٹ رہتا ہے اسے آپ اس طرح کے بین سے ختم نہیں کر سکتے. اور دنیا میں اس کی بے تحاشا اگزامپلس ہیں. یہ ایک بڑا اسٹڈڈ قسم کا لٹریچر اس پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو بھی اگر آپ مار دیں یا وہ مر بھی جائیں تو بھی سیاسی جماعتیں نئے لیڈرز کی لیڈرشپ کے اندر واپس آ جاتی ہیں. اب اس اسٹیج پہ یہ نہیں پتا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں. میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو آئی ہے, مجھے آئی ایم سوری سبسیکوینٹ میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا تھا, اب وہ میں نے ویڈیو دوبارہ ڈھونڈی ہے, اس قسم کی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, وہ ساری ہی ویڈیوز جو ہیں وہ جعلی لگتی ہیں, اور وہ کوئی بھی ویڈیو ان میں اوتھینٹک نہیں ہے. تو سعد رضوی کہاں پہ ہیں, ان کے بھائی کہاں پہ ہیں؟ عام اس کے بارے میں جو ایک تو ظاہر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زخموں کی تاب نہ لا کے ان کی ہلاکت ہو گئی ہے, لیکن جو زیادہ ایجوکیٹڈ قسم کا گیس یا انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کی کسٹڈی میں ہیں, اور کسی مناسب موقع پہ انہیں دوبارہ باہر نکالا جائے گا. لیکن سعد رضوی کی اگر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کل کو اور اس سے طوفان بھی مچتا ہے, اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی ایل پی ختم ہو جائے گی. ٹی ایل پی کو ایک نظریے کے طور پہ مینوفیکچر کیا گیا ہے, اور وہ نظریہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ٹی ایل پی کسی بھی لیڈر کی شکل میں واپس آ سکتی ہے, اور اس پہ آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, اور وہی لوگ جنہوں نے بنایا تھا وہی اس کو دوبارہ اس نظریے کو استعمال کریں گے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے اسی چیز کے پیراہے میں, اگر آپ اس پوری پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے, جس کے بارے میں آئی ایم شور کہ آپ میں سے شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہو. آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز اور اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایجپٹ کے ساتھ, مصر کے ساتھ پاکستان کے بہتر بزنس, ٹریڈ, میری ٹائم ریلیشن شپ, ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ریلیشن شپ جو ہے اس پہ انہوں نے زور دیا ہے, اور انہوں نے افرم کیا ہے کہ پاکستان اور مصر کے درمیان ایسے تعلقات ہونے چاہیے. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹاپ ایجپشین ملٹری آفیشلز نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے. اور اس پریس ریلیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چند دن یا چند ہفتے پہلے جنرل عاصم منیر ایجپٹ میں تھے, جہاں انہوں نے ایجپٹ کے ڈیفنس منسٹر اور ایجپٹ کے جو پریزنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان سے ملاقات کی. اپیرنٹلی جنرل سسی سے جو پریزیڈنٹ ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اب ویسے جنرل عاصم منیر کو یہ بات بھی بڑی بری لگتی ہوگی, بیکاز کسی بھی طرح وہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے اسٹیٹس سے کم نہیں ہے اگر پاکستان کے اندر ان کو دیکھا جائے, لیکن چونکہ آفیشلی طور پر ان کے پاس پریزیڈنٹ کا اسٹیٹس
لیٹسٹ نہیں ہے، اس لیے ایجپشین صدر کے ساتھ اپیرنٹلی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے یہ صورتحال بہت جلدی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. ویسے میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر. ویسے تو یہ پریس ریلیز سے یہ کہا گیا ہے کہ اور جو اخباروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایجپٹ کے درمیان میری ٹائم ریلیشن شپ، بزنس، ٹریڈ، اکنامک، ان تمام چیزیں جن کو بڑھایا جائے گا. تو تھوڑا سا اگر آپ چیک کریں تو آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایجپٹ کا جغرافیہ دیکھیں جو ریڈ سی بحر احمر کے ویسٹ میں ہے، جو نارتھ افریقہ کی اکانومی کا حصہ ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. اور جس کے اور پاکستان کے جس کی ایجپٹ کی اپنی جو ریجنل نیڈز ہیں، اس کی جو اسٹریٹجک نیڈز ہیں، اس کی جو ٹریڈ اینڈ اکنامکس کی نیڈ ہے، وہ سب کی سب پاکستان کی نیڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور اگر اس کے پروڈکٹس آپ دیکھیں جو وہ بناتے ہیں، پروڈکٹ جو دنیا میں سیل کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے کمپیٹنگ پروڈکٹس ہیں، وہ کمپلیمنٹری پروڈکٹس نہیں ہیں. اگر آپ ٹریڈ سچویشن چیک کریں تو دونوں ملکوں کے درمیان نازن $300 ملین پلس کا ٹوٹل ٹریڈ ہے، جس میں سے 200-250 ملین ڈالر جو ہے وہ ایجپٹ کی ایکسپورٹس ہیں، ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس اور چیزوں کی. اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف $90 ملین کی ہیں. یہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے دو ملکوں کے درمیان. اور گزشتہ 5 برس میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 5% سے زیادہ کمی ہوئی ہے، اور ایجپٹ کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان میں ان میں تقریباً 4.5-5% کا اضافہ ہوا ہے. تو کسی بھی طرح پہ آپ کو کوئی لمبا چڑا اسکوپ نظر نہیں آ رہا سیکیورٹی اور تمام چیزوں کی کوآپریشن کا. البتہ جو چیزیں انٹرسٹنگ ہیں کہ ایجپٹ بھی ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے وہ پہلے ہی اسرائیل کو ریکگنائز انہوں نے کیا ہوا ہے. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں ایک امپورٹنٹ پلیئر ہوگا جس کی مزید تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. اس کے علاوہ جو چیز آف انٹرسٹ ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف قدرتی ہے کہ جنرل عاصم منیر پریزیڈنٹ عبد الفتح السیسی جنرل عبد الفتح السیسی کے ماڈل کو دلچسپی سے اور غور سے دیکھتے ہیں. بیکاز 2012 میں جنرل سیسی ایجپٹ کے کمانڈر ان چیف آرمی چیف بنے، ساتھ ہی انہیں ڈیفنس منسٹر بنایا گیا. اور 2012 میں انہوں نے وہ طاقت حاصل کر لی ایجپٹ کے پولیٹیکل سسٹم میں جو جنرل عاصم منیر صاحب کو 9 مئی 2023 کے بعد ملی. اب جنرل عاصم منیر کا بھی اس وقت ایشو یہ ہے کہ وہ بھی اگلے 10-15-12 برس تک پاکستان میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اور جب بھی ویسے پاکستان کی ہسٹری ہے کہ 8-10 سال سے زیادہ کوئی جنرل بھی یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا. یہ پاکستان کی اپنی تاریخ ہے، جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء، جنرل مشرف. لیکن جب آپ بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو ایک انیویٹیبل ریئلٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور جنرل سیسی کے بارے میں کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک سٹیج پہ جب انہوں نے اخوان المسلمین و مسلم بردرہڈ کا قتل عام کیا تو اگلے کئی مہینوں اور برسوں تک وہ بڑے غیر مقبول تھے دنیا بھر کے میڈیا میں. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک پاپولر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جس میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو آنے والی ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. اب میں آؤں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جسے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 24-36-48 گھنٹے کی مسلسل مدر آف آل ڈیولپمنٹس ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور دوسری طرف سے اسرائیل اور نیتن یاہو کے درمیان میں ٹینشنز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے بار بار قسم کا. اور پاکستان اور بہت سے اور ممالک نے 14-15 یا 18 ممالک نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اسی 24 گھنٹے میں، جس میں اسرائیلی کینیست جو اسرائیلی اسمبلی ہے، لیجسلیٹو باڈی ہے، اس کی ایک قرارداد کے جو ویسٹ بینک ہے اسے فارملی انیکس کر لیا رہا ہے اسرائیل کے اندر. اس کے اوپر بڑا سخت کانڈمنیشن کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اور بہت سے ممالک. لیکن اگر پاکستان کے اخبارات کی اس خبر کو آپ دیکھیں تو یہ بڑی مسلیڈنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ کینیست کا جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اس میں یہ ایک پریلیمنری ریزولوشن تھی جسے اینٹی لکد گروپ، جو ان کا لکد ان کی رولنگ پارٹی ہے نیتن یاہو کی، اس کی جو اپوزیشن تھی وہ یہ ریزولوشن لے کر آئی ہے. یہ ایک پریلیمنری ریزولوشن تھی اور اسرائیل کی کینیست میں 3 دفعہ ایک ریزولوشن جو پاس ہوتی ہے، یعنی پریلیمنری کے بعد 3 دفعہ جو پاس ہوتی ہے وہ قانون بن سکتی ہے. تو یہاں اس کے قانون بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. لیکن اس سے بڑی انٹرسٹنگ کھینچا تانی ہوئی ہے. جے ڈی وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اس وقت اسرائیل میں موجود تھے جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ اسرائیل سے جب نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی ایک اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لکد کی طرف سے، حکمران جماعت کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ یہ اسرائیلی اپوزیشن کا ایک سٹنٹ ہے، یہ ایک جوک ہے، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. انہوں نے کہا اگر یہ سٹنٹ ہے تو یہ بڑا ہی قابل افسوس اسٹوپڈ قسم کا سٹنٹ ہے. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ یہ چوتیاپا ہے اور امریکہ کو اس قسم کا چوتیاپا بالکل بھی اسٹیج کے اوپر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس میں سمجھتا ہوں کہ میری بےزتی کی گئی ہے اس پورے کے پورے اسٹوپڈ سٹنٹ سے. اور دوسری طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے وہ نکلیں گے تو مارکو روبیو جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ پہنچیں گے. ذہن میں رکھیے کہ پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے چند دن پہلے کینیست سے ایڈریس کیا، اس کے بعد منڈے کو
ان کے اپنے داماد جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں منڈے ٹیوزڈے کو وہ موجود تھے اسرائیل کے اندر. انہوں نے ملاقات کی بینیامن نیتن یاہو سے. اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آئے, انہوں نے ملاقات کی. اب جے ڈی وینس جب نکل رہے تھے اس وقت مارکو روبیو اپنی فلائٹ پکڑ رہے تھے. فلائٹ پکڑتے ہوئے انہوں نے کنڈیم کیا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ویسٹ بینک کو اسرائیل کسی صورت بھی انیکس نہیں کر سکتا, کوئی سوچے بھی نہ اس قسم کی حرکت کرنے کے حوالے سے. اور یہی چیز دوبارہ کی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے میڈیا میں کہ چند دن پہلے, اسی ہفتے کے پہلے جو ہفتہ پچھلا شروع ہوا ہے یا ختم ہوا ہے, اس وقت امریکہ کے بڑے جریدے ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ اگر اسرائیل نے بھول کر بھی ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اپنی تمام تر سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل سے ودرا کر لے گا. کہنے میں کیا حرج ہے, میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ ختم کرے, اور اسرائیلی اینالسٹ کو بھی اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہے بیکاز زائنسٹ لابی کی اتنی ڈیپر پینیٹریشن ہے امریکہ کے پولیٹیکل ڈھانچے میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال نیتن یاہو کی حکومت نے لیکود کے جو اپوزیشن نے جو کچھ کیا اس کو انہوں نے بڑا سخت کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شرارت جو ہے کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو اسٹیج کے اوپر خراب کرنے کے لیے. اب اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. بیزل سموٹرچ جو اس وقت ہیں تو اپوزیشن کی پارٹی کے لیکن کوئلیشن میں ہیں اس وقت, اور بڑے ہارڈ لائنر ہیں. اور بیزل سموٹرچ جو ہیں فائنانس منسٹر ہیں اسرائیل کے, وہ ایک اسرائیلی رائٹ کا ایک پیپر ہے اس کے ایک سیمینار میں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دوستی کے لیے پہلے ہم ایک پیلسٹینین اسٹیٹ پہ ایگری کریں گے اور پیلسٹین ہوگی تو ہمیں سعودی عرب کے فائنینشیل اور اکنامک ریلیشن شپ ملے گا, تو سعودیوں کو کہے کہ اپنے کیمل رائٹس پہ واپس چلے جائیں, ہم اکنامکلی سائنٹیفکلی بڑے ماڈرن ہیں, ہمیں سعودی عرب کی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی جب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تو اسرائیل کے اندر اس کا بڑا سخت رد عمل ہوا ہے. اور ایک اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں بینی گینٹس, جو آپ میں سے لوگ اسرائیل کی پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بینی گینٹس اسرائیل کے میرا خیال پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ان کے کمانڈر ان چیف رہے تھے گراؤنڈ فورسز کے, بہت امپورٹنٹ پالیٹیشین ہیں, بڑے سینئر جنرل رہے ہیں بینی گینٹس. بینی گینٹس نے عربک کے اندر ان کے ساتھ ہی یار لپٹ جو ایک اور اپوزیشن اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں, انہوں نے بھی عربک میں ٹویٹس کیے ہیں اور سعودی عرب کے فیور میں کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بیزل سموٹرچ کی جو بکواس ہے سعودی عرب کو اور ہمارے عرب دوستوں کو اسے اگنور کرنا چاہیے, اور بیزل سموٹرچ کی طرح کے انتہا پسند جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ قطر اور حماس کے ساتھ ہماری دوستی. اب ذرا غور کیجئے کہ قطر کو سعودی عرب سے الگ وہاں پہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ قطر اور حماس یہ چاہتے ہیں کہ قطر کی مدد سے حماس کا چیلنج رہے اور پیلسٹینین اتھارٹی کو اس کا رائٹ نہ ملے جو الفتح ہے جس کو چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ویسٹ بینک کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دی جائے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں کی جماعتوں نے ایک اور ریزولوشن کو اسی 24 گھنٹے کے اندر منظور کیا ہے جس میں جریکو اور جیروسلم کے قریب ایک اور جو اسرائیلی سیٹلمنٹ ہے, جو ناجائز سیٹلمنٹ ہے, اس کو منظور کرنے کی کینیست نے منظوری دی ہے, اور یہ چیز آپ کو اسرائیل کے اخبارات سے پتہ چلتی. اب نیتن یاہو نے خود تو اس کو کنڈیم کیا بیزل سموٹرچ کو بھی, اور جو قرارداد پاس کرنے کی کوشش کی نیست میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹین اسٹیٹ نہیں بن سکتی اور ٹو اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا حقیقت بھی ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن اب ورک بھی نہیں کر سکتی ہے, لیکن امریکہ کا اتنا ری ایکشن اور رد عمل کیوں ہے؟ باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا تمام تر ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی اسٹریٹجک تھنکنگ اور پلاننگ ہے اس اسٹیج کے اوپر, اس میں وہ صرف اب اسرائیل کو نہیں دیکھ رہے, وہ اپنے عرب الائز کو بھی دیکھ رہے ہیں, جس میں ان کے جو فنڈرز ہیں سعودی عربیہ, قطر, متحدہ عرب امارات, ان کے ساتھ ایجپٹ اور باقی پاکستان اور انڈونیشیا سب امپورٹنٹ ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اپنے انٹرویو میں کہ میں اپنے عرب فرینڈس کو یہ گارنٹی دے چکا ہوں کہ ایک عرب اسٹیٹ ہوگی. اچھا وہ اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے بعد میں کہ نہیں کرتی, اس اسٹیج پہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا آئیڈیا جو ہے وہ زندہ رہے, ابراہمک ایکارڈ آگے بڑھے, بیکاز اسی طرح سے چائنا کے انفلوئنس کو اور ایران کے پولیٹیکل انفلوئنس کو مشرق وسطیٰ کی اسٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جسے پاکستان کی ملٹری, جس کی فورن پالیسی کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ, یہ حقیقت ہے کہ ملٹری کے اندر بہت زیادہ ایبلٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, وہ اس سچویشن کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. وہ کمٹ کر چکے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ابراہمک ایکارڈ میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی ایکسکیوز بھی ہو چیزوں کو ڈیلے کرنے کا, تاکہ ان کو وہ موقع بھی مل سکے. اور یہ وہ سچویشن ہے جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ آنے والے کئی دنوں اور ہفتوں کی جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے, اس لیے آپ سب کو اپنی ان ڈیولپمنٹس کو غور سے دیکھنا چاہیے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو.